देवर रोज कहता कि भाभी शादी करूंगा तो अनछुई लड़की से। मैं भी सोच में पड़ जाती, अनछुई लड़की किधर से ढूंढ कर लाऊं। कुछ रोज गुजरे तो देवर दुबई से एक अनछुई लड़की ले आया। रात हुई तो मैंने भी कमर कस ली। उस रात छुप कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। अनछुई लड़की देवर की चकाचक। मैं 2 दिन से घर को पूरी तरह चमकाने में लगी थी। खुशी खुशी घर के कोने कोने को चमकाकर चकाचक कर दिया। जानती थी कल शाम तक देवर और उसकी खूबसूरत अंग्रेज बीवी यहाँ पर आ चुकी होगी। मेरी तो खुशी की कोई इंतहा ही ना थी। मन में खुशियां फूट रही थी। खुशी खुशी घर की सफाई की। सारी रात तो मेरी खुशी के मारे आंख ही न लग सकी। नजर तो गोरी मेम के साथ आने वाले बैग पर थी, जिसपे मैंने खुद फरमाइशी कर करके अपने लिए कई तोहफे मंगवा रखे थे। जैसे ही सुबह हुई तो फौरन कई अक़साम के खाने बनाने में मसरूफ हो गई। देवर ने तो खास ताकीद की थी, मेरी शहजादी बीवी तीखे खाने नहीं खाती, इसीलिए खबरदार जो मिर्च मसाले तेज डाले। मैं भी देवर की हर बात को हुक्म की तरह मानती थी। उसी की मर्जी के मुताबिक ही खाने बनाए। कई अक़साम के खाने बनाकर मैंने मेज पर सजा दिए। जानती थी कि देवर को मेरे हाथ के बने हुए खाने बहुत पसंद हैं। जो भी खाना बनाया था खालिस देसी घी में ही बनाया था। देवर के आने से पहले बार बार अपना चेहरा आईने में देख रही थी कि कहीं मेरे चेहरे की रौनक मान तो नहीं पड़ गई। गोरी मेम यहाँ आने वाली थी, कहीं मेरा हुस्न उसके सामने फीका न पड़ जाए। और फिर सच समझ कर देवर और देवरानी का इंतजार करने लगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। जानती थी कि मेरा शौहर अपने भाई और भाभी को लेकर आ चुका होगा। दौड़कर दरवाजे के पास गई। खुद को आईने में देखना न भूली थी। फौरन दरवाजा खोलकर खुशी के मारे देवर का इस्तकबाल किया। आज 6 माह बाद उसका चेहरा देख रही थी। देवर के गले लगकर उसे शादी की खूब मुबारकबाद दी। आखिर को हम दोनों ने जो प्लान बनाया था वो कामयाब हो चुका था। देवर से जुदा हुई तो शरारत से आंख मारी, बदले में वो भी आंख दबा गया। मैंने शौहर को कहा कि अब क्या यूं ही दरवाजे पर खड़े रहोगे? जल्दी जल्दी भाई का सामान कमरे में लेकर जाओ, ये थक गए होंगे। मेरा शौहर फौरन सामान गाड़ी से निकाल कर ले जाने लगा तो मेरे देवर को मुखातिब करके बोली, कहाँ है मेरी देवरानी? मैं तो रातों की नींद उड़ चुकी थी, तेरी पसंद की गोरी मैम के ही ख्वाब देख देख कर। मुझे चहकता देख कर देवर बोला, भाभी फिक्र ना कर, ऐसी देवरानी लाया हूँ कि देख कर पागल हो जाएगी। इतना कहकर वो गाड़ी में बैठी लड़की को मुखातिब करके बाहर बुलाने लगा। जैसे ही वो गाड़ी से निकली मैं पागल क्या बेहोश होने वाली थी। फौरन देवर का सहारा लिया। चेहरे पर मुस्कुराहट सिमट कर हैरत में बदल चुकी थी। बेयकीनी से एक नज़र देवर और फिर साथ आई लड़की को देखा, मगर अगले ही पल मस्बत सोचते हुए बोली, अरे शहबाज, ये क्या, गोरी मैम की खास नौकरानी भी साथ आई है? अपनी गोरी मैम को तो बाहर आने का कह। मगर असल पहाड़ तो तब टूटा जब देवर मेरा बाजू भींच कर बोला, भाभी ज़बान संभाल कर, यही मेरी बीवी है, मेरी मोहब्बत है। मैं तो भौंच खाकर पीछे हटी, जबकि देवर अपनी बीवी की बाहों में बाहें डाले कमरे में चला गया। कितनी ही देर खुद को चुटकी काटकर ये यकीन दिलाती रही कि ये हकीकत है, ख्वाब नहीं। भला ऐसे कैसे हो सकता था? ये गोरी मेम तो ना थी, बल्कि इंतहाई सांवली थी, बल्कि हबशन जैसी। ऐसा भी क्या जादू कर दिया था देवर पर इस चुड़ैल ने, जो देवर एक हबशन ही बेहलाया। देवर तो उसके यूं नास नखरे उठा रहा था जैसे उसकी एक आवाज पर मर मिटे, जबकि मेरे दिमाग में आज से 6 माह पहले होने वाले वाकयात किसी फिल्म की तरह घूमने लगे। बाकी लड़कियों की तरह मैंने भी कई ख्वाब देखे थे और हर वक्त ख्वाबों में अपने ख्वाबों का शहजादा ही तलाश करती रहती। सोच रखा था कि शादी करूंगी तो किसी गबरू जवान से करूंगी जिसे देखकर मेरी सहेलियां जल जाएं। गरीब तो बिल्कुल भी ना हो, बल्कि किसी सल्तनत का शहजादा हो। ऐसे ही सोचे लिए मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रखा था। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदला, मगर मेरी सोच न बदली। एक ही रट लगाए रखी कि शादी करूंगी तो किसी अमीर लड़के से। मेरे मिजाज में थोड़ा लालच भी मौजूद था। मैं लालची और आसाइश पसंद सी लड़की थी। मेरे वालिद एक दरमियाने तबके से ताल्लुक रखने वाले थे। बिलाशुबा हर ख्वाहिश पूरी की, मगर इसके बावजूद मैं चाहती थी कि मेरे पास दौलत वाफिर मिकदार में हो, मेरे कहने से पहले ही हर चीज मौजूद हो। सुबह शाम मैं बड़ी गाड़ियों में घूमती फिरूं। मेरे वालिद तो मेरी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सके, मगर सोच रखा था कि शादी करूंगी तो किसी अमीर तरीन लड़के से। कम अज कम शादी के बाद तो ये ख्वाहिशात पूरी कर सकूं। मेरी शादी जिस घर में हुई वहां मेरे शौहर के अलावा एक सास और देवर था। देवर भी ऐसा कि देखकर एक लम्हे को दिल हलक में आ गया था। बिल्कुल कोई देव हैकल जिन की अक्कासी करता था।
میری ماں نے جب میرے خواب سنے تھے تو سر پیٹ کر رہ جاتی، کہتی کہ شہزادے شہزادیوں کے لیے تبھی آتے ہیں جب واقعی میں شہزادی کا باپ بادشاہ ہو۔ تم اپنی حالت تو دیکھو، جس قدر تمہارے من میں لالچ ہے، ایک دن منہ کی کھاؤ گی، جو بھی ملے اس پر صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزارو گی تو خدا تمہارے پاس موجود دولت میں ہی برکت ڈال دے گا۔ مگر مجھے یہ ساری باتیں کہاں سمجھ آتی تھی؟ میرے کئی رشتے آئے جنہیں میں نے ٹھکرا دیا، کیونکہ وہ سب بھی ہماری طرح درمیانے طبقے کے لوگ تھے۔ تبھی میرے لیے ایک رشتہ آیا۔ میری ماں مجھ سے کہنے لگی، بڑے ہی امیر لوگ ہیں، شہر میں کافی مشہور کاروباری شخصیات میں سے ایک ہے۔ میں بھی فوراً ہی پگھل گئی اور کہنے لگی، میری وہیں شادی کروا دو۔ ماں خوش ہو گئی۔ مجھے کہا خبر تھی کہ میری ماں مجھ سے جان چھڑوانے کے چکروں میں ہے، مجھے وہاں بیاہ دے گی جہاں کی حالت یہاں سے بھی گئی گزری ہوگی۔ میرے سارے ارمان تو تب ٹوٹے جب میں رخصت ہو کر ایک ٹوٹے پھوٹے سے گاؤں میں چلی آئی۔ ہر سو عورتیں گاؤں کے رنگ برنگے کپڑے پہنے ہوئے ہوتی اور میرے ارد گرد بیٹھی ہوئی خالص پنجابی میں باتیں کر رہی ہوتی۔ خالص پنجابی اور ان کے مزاج والی باتیں میرا منہ چڑھا رہی تھی۔ جی چاہا کہ دھاڑے مار مار کر رو دوں۔ اس روز مجھے اپنی ماں پر بڑا غصہ آیا کہ میری شادی کیسے گھر میں کرتی، مگر بہرحال اب یہی میری زندگی تھی۔ میں مزاج کی تھوڑی لالچی تھی، البتہ میرا شوہر بڑا ہی معصوم تھا، اسے تو جو مل جاتا وہی صبر شکر کر کے کھا لیتا، اور کچھ امیر بھی نہ تھا بلکہ ایک درمیانے درجے کے ہی طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ میرا مزاج انتہائی شوق اور لالچ سے لبریز تھا۔ شادی کے بعد جب میرے شوہر سے فرمائشیں کرتی تو میرا اکلوتا دیور میرا خوب ساتھ دیتا۔ چند ہی روز میں مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ میرا دیور بھی میری ہی طرح سوچ رکھنے والا ہے۔ میرا شوہر اپنے ابا کی دکانیں سنبھالتا تھا، جبکہ میرا دیور اس گاؤں کا پہلوان تھا۔ بالکل ہاتھی جیسا لگتا تھا، ہر روز صبح گھر سے نکل جاتا اور گاؤں کے میدان میں پہلوانی کے جوہر دکھاتا۔ کبھی کبھی تو میں دیور کی جسامت دیکھ کر حیران رہ جایا کرتی تھی اور یہی کہتی تھی کہ نہ جانے یہ انسان بھی ہے یا نہیں، بلکہ مجھے تو یوں لگتا تھا جیسے انسان کی شکل میں کسی سانڈ نے میری ساس کے ہاں جنم لے لیا۔ اتنا جاندار قسم کا دیور دیکھ کر میں تو شروع میں بوکھلا کر رہ جایا کرتی تھی۔ جب نئی نئی شادی ہو کر یہاں آئی تھی تو کچھ روز بعد ہی ساس نے سارے گھر کی ذمہ داری میرے نازک سے کندھوں پر ڈال دی۔ پھر بھی حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے چولہا چوکا سنبھال لیا۔ جو بھی کام کرتی ٹھنڈی سانس بھر کر رہ جاتی۔ کیا کیا سوچ رکھا تھا سسرال میں 10 نوکر ہوں گے، مگر یہاں تو حساب ہی الٹ ہو گیا۔ اگلی صبح جب دیور کے لیے ناشتہ بنانے لگی تو ساس نے خاص تاکید کی کہ دیور کے لیے دیسی گھی کے پراٹھے بنانا۔ میں نے 2 پراٹھے پکا کر دیور کے سامنے رکھے، مگر 2 پراٹھے دیکھ کر ماتھے پر تیوری چڑھا لی اور غصے سے میری جانب دیکھ کر کہنے لگا، یہ کیا ہے بھابھی، صرف 2 پراٹھے اور ان پر اتنا کم گھی کیوں لگایا ہے؟ کیا تمہیں ماں نے نہیں بتایا کہ مجھے دیسی گھی کے لت پت پراٹھے پسند ہیں؟ دیور غصے سے خون خار سانڈ لگ رہا تھا۔ میں فوراً وہ پراٹھے واپس لے گئی اور دیسی گھی سے بھرے پراٹھے لے کر باہر آ گئی۔ مجھے تو شروع ہی سے دیسی گھی کی خوشبو پسند نہ تھی، مگر یہاں آ کر کیا کیا کرنا پڑ رہا تھا۔ میں نے دیسی گھی کا ڈبہ بھی لا کر اس کے پاس رکھ دیا، کیونکہ ساس نے مجھے یہی کہا کہ جب بھی دیور کھانا کھائے دیسی گھی کا ڈبہ اس کے پاس رکھ دیا کرو، اور میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ مجھے چکر تو اس وقت آئے جب میں نے دیکھا کہ 10 منٹ میں ہی دیور سارے پراٹھے کھا گیا، اب ڈبے میں موجود دیسی گھی ایک ہی سانس میں یوں پی گیا جیسے پانی پیا کرتے ہیں۔ اتنا زیادہ گھی کھا کر اس نے ڈکار لیا اور پھر کہنے لگا، بھابھی تم پراٹھے بڑے مزیدار بناتی ہو، بس دیسی گھی ذرا زیادہ لگایا کرو تاکہ میری یہ جان بنی رہے۔ میں تو غش کھا کر گرنے کو تھی۔ میرا شوہر تو ایک پراٹھا بھی کبھی کبھار آدھا ہی چھوڑ کر چلا جاتا تھا، جبکہ دیور تو انسان نہیں بلکہ کوئی اور ہی مخلوق بن کر کھانا کھایا کرتا تھا۔ دیور شادی کی عمر کو پہنچ چکا تھا۔ اس کی شادی کی بات کرتی تو کہتا، میں نے یہاں کی کسی بھی لڑکی سے شادی نہیں کرنی، میں تو باہر کے ملک جاؤں گا اور گوری میم بیاہ کر لاؤں گا۔ میں نے دیور کی بات میں دلچسپی لینا شروع کر دی اور ایک روز اسے کہنے لگی کہ تمہیں گوری میم سے شادی کرنے کا اتنا شوق کیوں ہے؟ میری بات سن کر پہلے تو وہ مسکرایا اور پھر کہنے لگا کہ ابھی آپ نہیں سمجھو گی، اگر گوری میم یہاں آئی تو یاد رکھنا ہمارے دن پھر جائیں گے۔ میں تو بس شروع ہی سے یہی خواب دیکھ چکا ہوں کہ باہر ملک جاؤں گا، گوری میم بیاہ کر لاؤں گا۔ میں نے دیور کے یہ الفاظ سنے تو شیخ چلی کی طرح خیالی پلاؤ پکانے لگی اور دیور کہ اس کے خواب کو حقیقت میں بدلنے کا سوچنے لگی۔ میں بھی دیور سے اپنے ماضی کے بارے میں بتانے لگی تو دیور ہنسنے لگا، بولا کہ بھابھی ابھی بھی میں آپ کی تمام تر خواہشات پوری کر سکتا ہوں، مگر بدلے میں آپ کو ایک کام کرنا ہوگا۔ میں نے جب اس کے الفاظ سنے تو سوچ میں پڑ گئی۔ پھر
میں سوچ کر کہنے لگی کہ میں تمہارا ساتھ تو دے دوں گی، مگر بدلے میں مجھے اپنا پارٹنر بنانا ہوگا اور ہر چیز کا 50-50 کرنا ہوگا۔ دیور اس بات پر رضامند ہو گیا۔ میں نے دیور کے دبئی جانے کا انتظام کرنا شروع کر دیا، جس کے لیے پیسے چاہیے تھے۔ میں نے اپنا تمام تر زیور بیچا اور وہ سارے پیسے دیور کو دے دیے اور بولی کہ بس تم جلدی سے گوری میم پھنسا کر یہاں لے آؤ تاکہ ہم امیر ہو سکیں۔ ساس نے یہ بات سنی تو ہمیں منع کرنے لگی کہ میں اپنے پہلوان بیٹے کو باہر جانے نہیں دوں گی، مگر میں ساس سے کہنے لگی کہ آپ کا بیٹا کوئی کام نہیں کر سکتا یہاں رہ کر، ہر وقت کسی نہ کسی کی ہڈیاں ہی توڑتا رہتا ہے، اچھا ہے نا کسی کام میں لگ جائے گا۔ ساس بھی خاموش ہو گئی جبکہ شوہر مجھے جھڑکنے لگا، مگر ہمارے دیور بھابھی کی باتوں کے آگے آج تک کسی کی چلی تھی جو اب چلتی۔ کچھ عرصے بعد میرا دیور دبئی چلا گیا۔ میرا دیور بھی بالکل پٹھان لگتا تھا، سرخ اور سفید رنگت میں وہ انگریزوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا تھا۔ دبئی گیا تو کچھ ماہ میں ہی اسے ایک لڑکی پسند آ گئی۔ فون پر کہنے لگا ایک امیر لڑکی مل گئی ہے، ہماری تو سمجھو کایا ہی پلٹنے والی ہے، پورے گاؤں میں ہماری واہ واہ ہوگی۔ میں نے جب دیور کی یہ بات سنی تو خوشی کے مارے اچھلنے لگی، آخر کو ہم امیر ہونے والے تھے۔ دیور نے وہیں پر اس لڑکی سے شادی کر لی اور کہنے لگا یہ لڑکی پوری طرح میرے قابو میں آ چکی ہے، اسی لیے اسے میں جلد ہی پاکستان لے کر آ رہا ہوں۔ یہ کہہ رہی کہ اپنی ساری دولت میرے ہی نام کر دے گی۔ میں تو خوشی کے مارے پاگل ہو رہی تھی، نہ جانے کتنے کروڑوں کی جائیداد مجھے ملنے والی ہے، مگر اب جب دیور کے ساتھ اس حبشی لڑکی کو دیکھا تھا تو میرا دل بھر کر اچاٹ ہو چکا تھا۔ دیور نے تو کہا تھا کہ گوری میم سے شادی کروں گا، مگر وہ تو کالی کلوٹی لڑکی کو بیاہ کر لے آیا تھا۔ دیور نے اپنی بیوی کو کمرے میں چھوڑا اور پھر میرے پاس چلایا۔ میری ساس اور شوہر الگ ہی منہ پھلائے بیٹھے تھے، کہنے لگے کہ ہمارے گاؤں میں ناک کٹوا دی، اب ہم اسے سب کے ساتھ ملوائیں گے، گاؤں والے جی بھر کر مذاق بنائیں گے۔ میں بھی دیور کو صدمے کے مارے دیکھ رہی تھی۔ جب دیور میرے پاس آ کہنے لگا بھابھی تم شاید جانتی نہیں کہ کیسی مرغی ہاتھ آئی ہے، یہ سمجھو کہ یہ سونے کے انڈے دینے والی مرغی ہے، اربوں کی جائیداد کی مالک ہے، اس کے پاس اتنی دولت ہے کہ ہماری 7 نسلیں استعمال کریں تو بھی ختم نہیں ہوگی۔ دیور مجھے جیسے جیسے اس کی دولت بینک بیلنس کا بتا رہا تھا، میں تو دیورانی کے صدقے واری جا رہی تھی۔ ہم دونوں کی گفتگو میں نہ ہی ساس کو دلچسپی تھی نہ ہی شوہر کو۔ میں تو دیورانی کی خوب آؤ بھگت کرنے لگی، ہر روز اس کو پسندیدہ کھانے بنا کر دیتی، ہر وقت اس کی خدمت میں لگی رہتی، وہ بھی مجھے خوب ہنس ہنس کر باتیں کیا کرتی تھی۔ میرے لیے بہت سے تحفے تحائف بھی لائی تھی جو کہ اس نے مجھے دیے۔ تحفے پا کر تو میں بہت خوش ہوئی تھی، حقیقت میں یہی سب تو میں چاہتی تھی جس وجہ سے میں نے اتنے جتن اٹھائے تھے۔ کچھ عرصہ گزرا تو میں دیور سے کہنے لگی تم کیوں نہیں اس سے اس کی جائیداد اپنے نام کروا رہے؟ قرضہ لینے والے روز دروازہ کھٹکھٹا رہے ہوتے ہیں۔ دیور نے بھی یہی پلان بنایا تھا، جیسے ہی وہ لڑکی اپنی دولت میرے دیور کے نام کرے گی تو اسے طلاق دے دے گا۔ 2 ماہ کی خدمت کے بعد جب دیور ایک روز اپنی بیوی سے اس بارے میں کہنے لگا تو وہ عورت خاموش ہو گئی، کہنے لگی میں نے تو جھوٹ بولا تھا، میں کوئی امیر لڑکی نہیں ہوں، نہ ہی میرے باپ نے کروڑوں روپے کا کاروبار کیا ہے اور نہ ہی میرے لیے کچھ چھوڑا ہے۔ میں تو غریب اور بیوہ عورت ہوں جس کی دوسری شادی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی مخلص شخص سے شادی کر دوں، پھر مجھے تم ملے تو میں تم پر دل ہار بیٹھی۔ تمہاری محبت حاصل کرنے کی خاطر میں نے یہ ڈھونگ رچایا کہ میں بڑی امیر لڑکی ہوں، جبکہ حقیقت میں میرے ابا تو ایک سیلز مین کی نوکری کرتے ہیں۔ جیسے جیسے وہ لڑکی اپنی حقیقت بتا رہی تھی میرے تو کانوں سے دھواں نکل رہا تھا۔ میں دیور کو اور دیور اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ ہمارے صدمے کے غش کھا کر گر گیا، پھر ہڑبڑا کر کہنے لگا کم از کم مجھے اتنے پیسے تو دو کہ میں قرض اتار سکوں جو میں تمہارے ناز نخرے اٹھانے کی خاطر لے چکا ہوں، تمہیں ارب پتی لڑکی سمجھ کر۔ میں نے اس کمرے میں اے سی لگوایا، لاکھوں روپے کی رینوویشن کروائی تاکہ تمہیں یہاں کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ اگر وہ لڑکی خالی ہاتھ دکھاتے ہوئے دیور سے کہنے لگی میرے پاس تو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، میں نے تو تم سے شادی کرنے کے لیے جھوٹ بولا تھا، امید ہے کہ تم مجھے معاف کر دو گے۔ دیور غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور اپنا بھاری بھرکم ہاتھ اپنی بیوی پر اٹھانے ہی لگا تھا کہ ساس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہی تپڑ اس کے منہ پر مار دیا اور کہنے لگی کہ لالچ کا انجام برا ہی ہوتا ہے، خبردار جو میری بہو پر کسی نے ہاتھ اٹھایا تو تم اب اس لڑکی کے ساتھ ہی ساری زندگی گزارو گے اور اس کے ہر حقوق کو پورا کرو گے۔ دیور سر پیٹ کر رہ چکا تھا، جبکہ میں خالی ہاتھ اپنے ناخن کو ریتتی رہ گئی۔ نہ ہی دولت ہاتھ آئی تھی، الٹا میرا زیور بھی میرے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔